हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। आज कॉल इन डे है तो बात हम करेंगे ही कॉल्स की। हमें पता है कि आप लोग बहुत जेन्युइन कॉल्स करते हैं, लेकिन आपको पता है एक हॉटलाइन पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की है हुकूमत ने, जिसके दहशतगर्दी के बारे में मालूमात देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1717 उसका नंबर है। इश्तिहारात भी चल रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं। तो कल डॉन अखबार ने खबर छापी, उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले 20 दिनों में यानी गुज़िश्ता माह इस सेंटर में कोई 8264 कॉल्स रिसीव की गई, जिसमें से सिर्फ 41 कॉल्स जो थी वो सही थी, बाकी सब की सब प्रैंक कॉल्स थी। कोई कह रहा था कि जनाब मेरे कपड़े नहीं धुले तो मेरी मदद कर दे, कोई कह रहा था कि जी ये कौन सी इस नंबर से मुझे, कोई कह रहा था मेरे दिल में बम फट गया है, मैं क्या, कोई कह रहा था कि मेरी जो महबूबा है, हालात देखें जी जी, और शौक देखें और बेहिसी देखें कॉलर्स की कि क्या है उसमें। ये है, एक साहब ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन कायम किया है। कमेटी को बताया गया कि एक साहब ने 2400 कॉल्स की, 2400 कॉल्स, 1717, ठीक है, बड़ा ही फारिग बंदा है। और तकरीबन 40-41 ऐसे थे जिन्होंने 75 से ज़्यादा कॉल्स की और उनके फिर हिस्से में हमें ब्लॉक करनी पड़ी। ये पता है, ये वही कौम है जो हर दिन ना वो जो शायरी वाले SMS नहीं भेजे होते कोई लोग, जो दिन के 10-20 मैसेजेस भेजते हैं, ये वही कौम है। सही बात। अच्छा, और अब उन्होंने फैसला किया है कि आइंदा जो ऐसे कॉलर्स हैं उनके नाम हम पब्लिक करेंगे, इश्तिहार देंगे और उनके नाम, ताकि कम से कम उन्हें थोड़ी सी शर्म आए कि इनसे दहशतगर्दी उनके दायरे में ना, ये उनके लिए एक बड़े एक शोहरत का निशाना होगा कि वो जी देखें तेरे भाई का नाम छपा है। इंसदाद दहशतगर्दी की हेल्प लाइन के साथ कम से कम इतनी बेहिसी का सलूक नहीं होना चाहिए। कुछ ख्याल करें, जेन्युइन लोग कई होते हैं जिन्हें शदीद ज़रूरत होती है इस तरह की हेल्प लाइंस की, आप इंगेज करते हैं और उस पर फिर अच्छा, अब ये तो बाय द वे 1717 की बात हुई है ना, रेस्क्यू 15 के साथ भी यही हर जगह यही होता है, और उसमें तो बड़ी डिटेल्स भी थी कि लोग किस तरह के अजीब और गरीब बातें। चलिए प्रैंक कॉल छोड़े, हम जेन्युइन कॉल्स की तरफ चलते हैं। हमारे एक कॉलर हैं कदीर साहब नौशेर फिरोज से। जी कदीर साहब फरमाइए। मुबशर साहब। जी सर। मुबशर साहब, ये मैं जमशेद को ये जहांगीर बादशाह अगर आज जिंदा होते जी, तो वो कराची का जहांगीर पार्क जो हमें वजीर आला सिंध ने दिखाया, और वो खुद देखकर क्या यानी कि फैसला करते। वो तो अदल के इंसाफ की तकाजा तो उसकी आती है ना, अदल के हवाले से जहांगीर बादशाह मशहूर थे, तो वो क्या अदल करते इस टाइम पे। जब ये कल परसों वजीर आला सिंध ने वो पार्क देखा तो उसमें वो पार्क तो नहीं था, वो तो किचरे का एक बड़ा ढेर बना हुआ था, उसका नाम था जहांगीर पार्क। जहांगीर तो मुगल बादशाह था। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा ठीक है, लेकिन जो है ना हर जगह यही है। लाहौर में क्या हो रहा है आज? लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया? हाँ, ऑरेंज लाइन बताया इसका। ये जो तारीखी है जहांगीर, ये तो जहांगीर का रोना रो रहा है, चलो नाम लगा दिया। विरसा लाहौर में जो है स्टेक पे है। लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब आज जो ऑरेंज लाइन थी जी, उस पे काम रुकवा दिया है। NOC हुकूमत पंजाब का मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा कि 200 फुट के अंदर इधर भी कोई तामीर नहीं हो सकती। सिविल सोसाइटी पहले चीखो पुकार करी, इवन यूनेस्को चीख रहा था कि हेरिटेज कमेटी के खुदा के वास्ते कम से कम शालामार बाग। आपको पता है शालामार बाग भुट्टो इवन ज़ियाउल हक के ज़माने तक गैर मुल्की मेहमान जो आता था ना, सदर या वजीर आज़म, सबसे पहले वहाँ सबसे शहरियार लाहौर की तरफ से इस्तकबालिया ही शालामार बाग में दिया जाता था। अब जो है इन्हें सिर्फ इतनी उसकी वो रह गई है अहमियत इनके नज़दीक, मौजूदा हुक्मरानों के नज़दीक, कि उन्होंने कहा जी ऑरेंज लाइन जो है वो बहरहाल। अच्छा, इस केस में की थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। एडवोकेट अजहर सिद्दीकी थे, अजहर सिद्दीक सॉरी। तो उनकी आर्ग्यूमेंट थी कि जी कुछ तारीखी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर। जनाब मैं अर्ज करता हूँ ना, चुबरजी है जी, औरंगजेब की साहबजादी ज़ेबुन्निसा का मकबरा है, लक्ष्मी बिल्डिंग जिसमें सादत हसन मंटो रहे हैं, GPO अंग्रेज़ दौर का सिंबल है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री अंग्रेज़ दौर का सिंबल है, सेंट एंड्रूज चर्च कॉलोनियल दौर की यादगार है, दरबार बाबा मौज दरिया, गुलाबी बाग दरवाज़ा, बुद्धू का आवा, चुबरजी और सबसे बड़ा शालामार बाग। मेरा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है इस सारी सूरत हाल पे। जो अब फुटेज देख रहे हैं आप, उसमें 200 फुट क्या, वो तो 10 फुट के वो सब कुछ बन चुका है। तो अब ये अंडू कैसे होगा? आपको लगता है कि अंडू होगा? जितनी
تہس نہس انہوں نے کرنا تھا ورثے کا وہ انہوں نے کر دیا ہے. اب حد سے زیادہ ہوگا کہ حکومت اس کے ریویو میں چلی جائے گی, وہ فردر ہوگا, اسٹے مل جائے گا, پھر وہ کہیں گے کہ لیگل ٹرمز میں کہ دس از اے فیٹ اکمپلی, کہ مطلب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ آن دا گراؤنڈ ہے, اب اس کو ہم دوبارہ کریں گے تو اتنا لاس ہوگا, تو پلیز میں اس پہ کچھ عرض کروں گا, لیکن وہ عدنان صاحب ہیں کراچی سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی عدنان صاحب. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے کہ آپ تینوں کو میرا سلام, اور یہ کہ پاکستان میں کافی عرصے کے بعد ایک جینیون اور ہمیشہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو واقعی سیریس چیزوں کو اٹھاتا ہے. اور یہ میں کہنا چاہوں گا مبشر صاحب کے لیے کہ سر جب ہیڈ صاحب آر یو کہ آپ نے جس طرح آرگیومنٹ کیے تھے سر وسعت اللہ خان صاحب سے ضیاء کے بارے میں جو چیز چلی تھی, اس سے 100% کے 500% آپ کے ویو سے میں متفق کرتا ہوں. اور مجھے 1000 واٹ کا جھٹکا لگا سر وسعت اللہ خان جس طرح اس کو پیش کر رہے تھے. سر میں آپ کا ٹریولی آپ کا فین رہا ہوں, لیکن جس طرح آپ اس دن آرگیومنٹ دے رہے تھے وہ بہت ہی ویک تھے, اور اس سے میں 100% ایگری نہیں تھا. اور سب سے پہلے سر یہ بات کی بحریہ جو چیز چل رہی ہے کراچی کے لیے جو چیف جسٹس نے کیا تھا, کیا اس پہ کچھ مزید چیز کاروائی ہوگی؟ آپ لوگ اس کو لے کے چلیے, کیونکہ ہماری کافی ساری انویسٹمنٹ اس میں لگ چکی ہے, اور ہم ابھی اس طرح میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہم نے صحیح انویسٹمنٹ کی ہے اس میں یا نہیں کی. اور ہمارے جی بالکل عدنان صاحب, یو میڈ یور پوائنٹ. آپ کے میں اس دن بھی کہہ رہا تھا آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ ویک ہیں, اب لوگوں نے تصدیق کر دی ہے. میں آپ سے بتا دوں, میرے گھر میں میرے والد صاحب آپ سے اگری کر رہے ہیں, میری والدہ آپ سے. اچھا منصور صاحب کی کال لے لیتے ہیں. جی منصور صاحب لاڑکانہ سے. منصور چانیو بول رہا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وہ ہمارے کشمیر بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر, سمیلک صاحب اور کچھ وہ علماء حضرات تھے, انہوں نے ریلی نکالی تھی کراچی میں. سمیلک کے صاحب کے جو تحصیل وہ بھارگل تحصیل تھے, وہ پاکستان کا تو بیڑا گرک کر دیا, ہمارے نہ جانے کتنے لوگ وہ شہید کر دیے, کیا ہوا طالبان, اور بہت قصہ ہے بڑا. یہ جو ریلی نکالتے ہیں یہ کشمیری بھائیوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور جو فائدہ جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا وہ ہوا تھا, جو ہمارے وہاں بیٹھے تھے ان کی جو حق خود ارادت کی جو تاریخ تھی یا آزادی کی جدوجہد تھی, ان کو کتنا وہ پالیوٹ کر گیا تھا. ایک تو ایک مسئلہ ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چائنا کٹنگ یہ کیا ہے سر, ہم تو سمجھتے نہیں. اگر آپ کو پتا ہے تو مہربانی کر کے سمجھا دیں چائنا کٹنگ ہے کیا, کراچی میں یہ کیا ہوا ہے. مہربانی منصور صاحب بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. نہیں چائنا کٹنگ جو ہے ایسے ایمنٹی پلاٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ پارک ہوں یعنی پبلک کے لیے کوئی بھی ایسے. اچھا, اور ایک بھی چیز یہ بھی ہے, لیکن چائنا کٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہ فرض کریں یہ پلاٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پورے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا, آپ نے اس کی کٹنگ کی, یہاں سے اس والی سائڈ کو قبضہ کر لیا, اس والی سائڈ کو قبضہ کر لیا. مطلب کہ اگر فار ایگزامپل 1000 فٹ سکوائر کا پلاٹ ہے تو آپ نے دو سائڈ سے 200 پکڑ لیا, سائڈ سے 200 پکڑ لیا, اس کی کب کٹنگ کرتے ہیں انٹو اسمالر پلاٹس اینڈ گریجول. میرے خیال تک کہ پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے وہاں بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو ڈفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں. مجھے جو ایکسپلینیشن ملی تھی وہ یہ ملی. چائنا کٹنگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی کو چھوٹے کورین کٹنگ کیوں نہیں, چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں نا, چھوٹے پلاٹس ہوتے ہیں. مطلب میں اپنے چائنیز بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ 2 نمبر کام ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ چائنا کا پروڈکٹ ہوتا ہے. I don't know. آپ کے پتہ ہے کہ چائنیز پروڈکٹ زیادہ نہیں چلتی ہے, تو یہ پلاٹ بھی زیادہ نہیں چلتا ہے, پھر بعد میں جب پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر دوست ممالک کے اوپر کمنٹ کرنا جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے مظہر علی صاحب ہیں. جی مظہر صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی وسعت اللہ صاحب آپ کو, مبشر زیدی صاحب آپ کو, زرار کھڑو صاحب آپ کو خصوصی سلام ہے. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے, اگر بری لگے تو ابھی بتا دیجیے گا, میں اپنی بات کو ایکسپٹ کر لوں گا. لیکن بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگ کے تمام پروگرام دیکھنے میں. ایک لفظ سمجھے اگر آپ اپنے اس میں سے ختم کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے دال کھاتے کھاتے اچانک کنکر, یہ ایک مٹھی کنکر آ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو وہ لفظ میں بیان کر دوں. جی بتائیے. لفظ یار جو ہے نا, وہ بعض دفعہ آپ لوگ بہت بے تکلفی استعمال کرتے ہیں, مزہ آتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اگر گنجائش بنے تو اس کا بہت نہیں, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, جب مزہ نہ آئے یار میں تو نہ سنا کرے, جب مزہ آنے لگے تو سن لیا. نہیں لیکن ظاہر ہے اس کا متبادل بہت ہی ہے. اچھا بھائی جان, اس کا متبادل ہے دوست, اگر تم کہو. نہیں, اس کا متبادل ہے پی آئی اے کی پریمیئر سروس. پریمیئر سروس, آج کل پریمیئر سروس کا دور ہے, اور پی آئی اے کی ایک پریمیئر
اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتاؤں پلیز. نہیں پلیز, یہ جو کرائم کالز کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو مطلب ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے, ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہے. 9/11 جو ہے یو ایس اور نارتھ امریکہ میں امریکن سروس, اس پہ جو کچھ کرائم کالز آتی ہیں نا یار, وہ بڑی کلاسک ہوتی ہیں. ایک میں آپ کو سناؤں, بڑی لسٹنگ ہے, ٹھیک ہے. ایک صاحب کال کرتے ہیں 9/11 کو کہ جی وہ کہتے ہیں ابھی کیا ایمرجنسی, کہا میری بیوی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں. تو جواب میں آتا ہے کہ یہ ان کا پہلا بچہ, وہ کہتے ہیں نہیں میں ان کا خاوند بول رہا ہوں. تو آئی مین پوائنٹ از کہ دیر ہیو بین سم ویری ویری اسٹرینج فون کالز 9/11 پہ. میرے پاس بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے آپ سننا نہیں چاہتے, تو میں نہیں بات وہی دیکھیں, ہم نے پی آئی کی بات کرنی تھی لیکن آپ نے بیچ میں, وہ نیکسٹ سیگمنٹ میں کر لیں گے, پریمیئر سیگمنٹ پھر ہمارا اگلا ہوگا. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو اچھا مبشر دوپہر سے تیار کر لیتا کہ آج میں اس پروگرام میں یہ بات کروں گا. بالکل سر, آپ کو پتا ہے میری ریسرچ کتنی اسٹرانگ ہے, اس بات کی گواہی تو آپ بھی دیں گے. یہ ویسے میں نے دیا تھا, اس نے اس کو اٹھا کے اون کر لیا, بالکل جیسے آج یہ میری شرٹ وارڈروب میں تھی اور اس نے خود پہن لی, اور میں آدھے گھنٹے تک ڈھونڈ رہا تھا میری شرٹ کا ہے. پروڈیوسر صاحب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے, جب اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے تو پھر وقفہ لے لینا کتنا ضروری ہوتا ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. آج کالرز ڈے ہے. وقفے سے پہلے دو موضوعات ہم نے ٹچ کیے. ایک تو پرینک کالز تھیں فضول قسم کی جو ہم کالز کرتے ہیں ایمرجنسی لائنز پہ, اور دوسرا یہ تھا کہ جو تاریخی ورثہ ہے اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں وہ تو ایک ملبے کا ڈھیر ہے, اور جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ بھلے انہیں بلڈوز ہی کرنا پڑے ہمارے اپنے نسلوں کے ورثے کو, لیکن ہم اس سے چوکتے نہیں ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں گھڑ لیتے ہیں. ہاں, میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد کہ ہم میں اتنا سلیقہ کیوں نہیں ہے کہ جیسے لنڈن ہے, وہاں آج سے نہیں تقریباً 150 سال سے میٹرو انڈر گراؤنڈ ریلوے چل رہا ہے, بہت ایکسٹینسو. پیرس ہے, ماسکو ہے, سینٹ پیٹرزبرگ ہے, اور استنبول ہے, اور اب نئی دلی ہے. سارے کے سارے تاریخی شہر ہیں, آج سے نہیں تقریباً ہزار سال کی چیزیں وہاں موجود ہیں. لیکن یہ جو نیٹ ورک ہے ٹرانسپورٹ کا وہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے, اور کسی ہیریٹیج سائٹ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو یہ چیزیں کرنے سے پہلے 395 بلین روپے کا جو یہ لاہور اورنج میٹرو کا ہے, تو میری جان تھوڑا سا اگر $5 لاکھ اس پہ بھی خرچ کر لیتے کہ بھیا ان 3-4 شہروں نے کس طرح اپنی ہیریٹیج کو بھی بچایا اور کس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بہتر کیا, تو اس میں کیا ہو جاتا. $5 خرچنے کی ضرورت نہیں تھی. میاں صاحب صدر ایردوان کو کال کریں, وہ تو ویسے ہی بڑی یاری ہے ان دونوں میں. وہ پوچھتا ہے یار آپ لوگ کیسے کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک روم کا مثال دیتا ہوں. پچھلے سال میں گیا تھا, وہاں پہ آدھے شہر میں آپ کو وہ جو ٹیوب ہے سب وے یا جو بھی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ بھی کھدائی شروع کرو رومن ایمپائر نکل آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار اس سے ہمارا زیادہ فائدہ ہے بنسبت کہ ہم میس ٹرانزٹ بنائیں. پیرس میں انڈر گراؤنڈ آئی تھنک ہے ہی نہیں, بیکاز وہ نیچے سارے کیٹاکومز ہیں. لیاقت علی ہیں سوابی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی لیاقت صاحب. لیاقت صاحب نہیں ہے وہ, لیاقت صاحب چلے گئے. بھارت اقبال صاحب ہیں کراچی سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی اقبال صاحب. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت بول رہا ہوں سوابی سے. جی فرمائیے لیاقت صاحب, وی گاٹ یو, بتائیں. جی تو یہ وسط اللہ خان صاحب آپ کے تھرو. ہلو جی 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 آپ کو سن رہے ہیں, آپ بولیے. جی جی تو کائنڈلی ایک دو مسئلے ہیں, یہ آپ کے تھرو میں تھوڑا انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو اس پر پھر کمنٹ. جی پلیز ذرا مختصر رکھیے گا, بس بتا دیں. جی 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 سب سے جو بڑا مسئلہ آج کل ہے, جو اسلام آباد انٹر ہوتے ہیں تو جدھر بھی یہ پولیس کے ناکے ہیں تو جس کو بھی گاڑی پہ روکتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر یا دوسری چیزوں کی پوچھنے کی بجائے پوچھتے ہیں کہ ہاں گاڑی کے کاغذات ہے, گاڑی کے کاغذات دیکھ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ میں سے کس کے نام پر ہے رجسٹر ہے یہ گاڑی. تو سب سے پہلے پاکستان میں کتنی گاڑیاں کس کے نام پر رجسٹر, تنگ کرنے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, نمبر ایک. دوسرے کی جو آئی ڈی فیس تھی ہماری جو ہے اس کا ہند کو ہم نے واپس کر دیا ہے. تو جتنے دشمن ہیں وہ ہمارے ان علاقوں پہ وار کرتے ہیں جو معاشی طور پر ادھر کے لوگ پسماندہ ہے اور علاقے ویسے بھی پسماندہ ہے. تو جب تک ہم ان علاقوں کو
تو ان لوگوں کو متبادل روزگار نہیں دیں گے یا اور ان کے لیے کوئی انڈسٹری یا دوسری جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو روزگار وغیرہ دیں گے. یہ تو عارضی چیز ہے, آپریشن کر لیا اور پھر آئی ڈی پی دوبارہ چلے گئے, وہ دوبارہ ان کے جو روزگار نہیں ہوگا اور ان کے بچے ایسے وہ دوبارہ ان پر اٹیک نہیں کریں گے. جی بالکل لیاقت صاحب, بالکل آئی تھنک وی گاٹ یور پوائنٹ. اور بات یہی ہے کہ جناب جب تک غربت ختم نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. ہمارے ساتھ اقبال صاحب ہیں کراچی سے, ان کی بھی کال لے لیتے ہیں. جی اقبال صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسد بھائی آپ کو, زرار صاحب, مبشر بھائی کو, سب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا اسد بھائی, ایک تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بھائی نے بھی کال کی تھی جو آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے ان کی بات سے ہوتا ہے, رائے ہے, میری اختلافات ہیں کہ انہوں نے کہا آپ تینوں بات کرتے ہیں تو یار بہت زیادہ کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جتنا اچھا آپ لوگوں کا پروگرام ہے دیکھنے کا مزہ آتا ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے بہرحال کہ میں آپ کا یہ پروگرام دیکھوں, اور آپ لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سن کر. تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے. بہرحال میں ایک تو یہ کہ آپ لوگ تینوں کی تعریف کرنا چاہتا تھا بہت اچھا پروگرام کرنے پر. بہت شکریہ اقبال صاحب. اور صحیح بات ہے کہ جیسے شہزاد صاحب ہیں بھاولپور سے, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی شہزاد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسعت اللہ خان صاحب, آپ نے جس طرح پولیس کے لیے اشتہار بنایا ہے, اب اگر آپ کو وابدہ آفر کرے تو ان کے لیے کیسے آپ پیغام دیں گے عوام کو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا میسج مجھ سے دلوانا چاہ رہے ہیں. میں دیکھوں گا پھر فیصلہ کروں گا. بڑا ہائی ٹینشن سوال تھا, بڑا کیا کہتے ہیں الیکٹریفائنگ کوسچن, ہائی ٹینشن وائر پکڑنی پڑ گئی اس میں. خیر ٹرانسفارمر ہی نہ پڑ جائے. جی جی ہاں نیور مائنڈ, کچھ نہیں, بریک لے لیتے سارے سوالات مجھ سے ₹50 کا پیکیج لیا ہوا نا, 50 بندوں کو جو آپ میسج بھجوا دیتے پروگرام سے پہلے کہ بیٹا معزز کالرز پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, میں ان سے تو ہمارا پیار ہے. کیا ہو گیا, چھوٹا سا بریک لے لیں, نیوز اپڈیٹس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کا تھیم ہے سیوک رسپانسبلٹی. چاہے قومی ورثہ ہو, چاہے نیکٹا اور پرینک کالز ہوں, اور چاہے کچھ بھی ہو, چاہے پی آئی اے پریمیئر سروس بھی ہو. یہ بھی ایک سوال ہے. یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے کی پریمیئر سروس لانچ ہوئی ہے, اور اس کی جو ابتدائی فلائٹ تھی وہ کراچی سے لنڈن کی تھی. ٹھیک ہے, میرے خیال 7-7.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فلائٹ بہت اچھی گئی, ریویوز بھی بہت اچھے آئے کیونکہ نئے کیبن, انٹرٹینمنٹ سسٹمز چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جب فلائٹ لینڈ ہو گئی تو دانیال گیلانی صاحب جو ترجمان ہیں, جی اسپوکسمین ہیں پی آئی اے کے, تو انہوں نے 2 پکچرز ٹویٹ کی کہ پلین کی کیا حالت ہے. تو پکچرز بھی آپ کی اسکرین پر آ گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ, اور کافی کچرا گرا ہوا ہے. اور پھر ایک وہ باتھ روم میں جو لوشنز کی ہوتی ہے نا, تو اس میں بھی 2 لوشنز مسنگ تھے. تو پھر انہوں نے یہ ٹویٹ کی, تو پھر بڑا ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا. یہی کہ یہ دیکھیں لوگوں نے مطلب کس حال میں کچرا پھیلا دیا اور لوشن چوری کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا واویلا شروع ہو گیا, اور پبلک بس سمجھا ہوا نہیں. اور یہی نا کہ مطلب دیکھو ہم کس طرح کے لوگ ہیں, اور آئے اللہ, اور ٹھپ 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 جیسے ہم ہر ایک چیز پہ کرنے لگ جاتے ہیں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ یار اٹ از اے 7.5 hour فلائٹ. ٹھیک ہے, لانگ ہال فلائٹس پہ آپ نے کبھی سفر کیا ہے, اور اگر بچوں کے ساتھ سفر کیا ہے یار, تو یہ کچھ نہیں ہے میری جان. ایسے نہیں ہے کہ بھائی ہر سیٹ کے ساتھ ایک ٹریش کین بھی پڑا ہوا ہے. وہ جو چھوٹے پلاسٹک کے گلاسز ہوتے ہیں وہ کیا آپ سامنے ہی ڈالتے ہیں یا وہ زمین پہ گر جاتے ہیں. سو صحیح ہے, لوگوں نے تمام سیٹوں کے درمیان تو اس طرح کا نہیں, صرف دیکھیں 2 تصویر نہیں ملی نا. اب مجھے نہیں پتا کہ اور ہے ان کے پاس یا نہیں ہے. تو آئی مین ایک تو یار اٹ از یور جاب ٹو کلین اٹ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ چھریوں کے ساتھ سیٹوں کو پھاڑنے لگ جائیں یا توڑ دیں. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ظاہر ہے لوگوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اتنا کچرا ہوتا ہے یار, 1.5 گھنٹے آپ گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ نکل جاؤ, گاڑی کا حال دیکھو, آپ کو نہیں پتا لگتا گاڑی ہے کچرا کنڈی ہے. دوسری بات اس طرح, اور جہاں تک وہ لوشن کی بات ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کو مطلب 2 سال آپ نے چلانا تھا. اکثر لوگ اس کو پانی ڈال کے, یہ بھی شکر ہے کہ یہ نہیں کیا. پوائنٹ از کہ دوسرے, اور فائنلی میرا پوائنٹ ہے کہ پی آئی اے یا کسی بھی ایئر لائن کے اسپوکسمین کو اس طرح کی تصویر ٹویٹ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے مسافر کتنے جاہل ہیں.
بھائی بہت اور بھی ایئر لائنز ہیں نا یار, آپ نے کبھی ایمریٹس یا کسی اور سے ایسا دیکھا ہے؟ اور پریمیئر سروس آپ نے اس لیے شروع کی ہے تاکہ آپ مسافر گھیریں دوسری ایئر لائنز. دس از بیڈ پی آر. دس از بیڈ, ان مائی اوپینین دس از بیڈ پی آر. میرا خیال ہے ایمریٹس کا پی آر او کبھی اس طرح کی ٹویٹ جاری نہیں, پاگل ہوگا نہیں تو ساری بزنس قطر ایئر ویز کو چلی جائے. اچھا زیبا الوی صاحب کراچی سے. جی زیبا صاحبہ فرمائیے. عبید اللہ صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. عبید اللہ خان بڑیش بول رہا ہوں کوئٹہ سے جناب. جی سر بڑی مہربانی جناب. ایک تو یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا ہے ابھی تک یہاں پہ جو خوف ہو رہا ہے ہر گھر میں وہ پھیلا ہوا ہے. تو ایک مہربانی ہونی چاہیے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہر شہر میں ایک تعلیمی ادارہ قائم ہونا چاہیے شہیدوں کے نام پہ, اور ایک انٹرنیشنل لا کالج کوئٹہ میں بننا چاہیے ان شہیدوں کے نام پہ. کم از کم لا کالج تو بالکل. مصطفی اللہ خان صاحب آپ کا جو کالم ہے وہ ہمیں چاہیے اس بارے میں, جو آپ تبصرہ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور چاہیے. بہت شکریہ. تبصرہ کر دیں پہلے ایک چھوٹا سا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا تبصرہ. ہاں نہیں ظاہر ہے کالم کی صورت میں. کالم کی صورت میں کیا آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک کالم لکھیں. لکھا میں نے. اچھا جی نہیں وہ انٹرنیشنل لا کالج اور یہ بنائے ہاں وہ ظاہر انڈکٹ کیے جا سکتی ہے چیزیں. اچھا زیبا الوی صاحب اب ہے زیبا الوی صاحبہ کراچی سے. جی زیبا صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ہیلو. جی سلام اور بہت دعائیں آپ تینوں کے لیے. جی بہت شکریہ. کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بولیے. حالانکہ اتنا کہا جا چکا ہے لیکن چونکہ ہم لوگ ان کے ڈسے ہیں یہ نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری وغیرہ کے, ہم لوگ جس مالیاتی ادارے میں تھے اس کا نام تھا بینکرز اکویٹی. اوکے. تو بینکرز اکویٹی میں کے ملازمین جو تھے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی پھلتا پھولتا بڑا ہی اچھا یہ مالیاتی ادارہ تھا. یہ کیا سب کراچی کے اور پورے پاکستان کے سبھی اچھے تھے. پھر اس کے بعد ان کی لوٹ مار شروع ہو گئی. آپ سوچیے کہ 85 میں ہم نے جوائن کیا. 85 میں ایک صاحب آتے تھے, تھوڑا غیر اخلاقی جملہ ہے لیکن ان کے سر پہ بہت زبردست جھوا بھر بال ہوتے تھے. وہ تھے جناب شہباز شریف اور ان کے ساتھ بیگم سلمہ احمد اور الہی بخش عمرو, چودھری قاسم, اور اس کے بعد جب زرداری صاحب آتے تھے تو چاندیو, سومرو, ٹھاکرانی, اللہ جانے کون کون سے لوگ. بہرحال بہت مختصر بتا رہے ہیں لیکن بہت مختصر بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 400-500 خاندان ان لوگوں نے بے گھر کر دیا. ان کی لوٹ مار اس لیے کہ ہم لوگ سیکریٹریٹ میں تھے, ہم لوگ چشمدید گواہ ہیں ان کی لوٹ کے. ہم لوگوں کے ہاتھ سے ان کی فائلیں جاتی تھی کہ ان لوگوں نے کتنے قرض لیے ہیں. بس اب یہ ہوا ہے کہ پاناما لیک نہیں ان کو اس طرح سے کیا ہے. وہ کہتے نہیں ہیں کہ قانون قدرت ہے کہ رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ دن کی روشنی میں عیاں ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل ان کا تعلق بینکرز اکویٹی سے تھا, یہ اس کی بات کر رہی ہیں. 15 سال ہو گئے پتہ نہیں کتنی اس طرح کی ڈھکی چھپیاں کہانیاں ہیں. ہاں وہ جو قرض اربوں روپے کے معاف ہوئے تھے, میرے خیال آپ کسی بھی ادارے میں جائیں آپ کو اس سے اور اس سے 10 سال آگے کی 35 سال میں اتنی کہانی ہے کہ جہاں چاہیں آپ آنکھ بند کر کے اٹھا لیجیے. حارث صاحب ہیں, حارث سہیل صاحب اسلام آباد سے. جی سہیل صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں سہیل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی. اچھا ایسا ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے متعلق جو کہ پچھلے دنوں پوری دنیا کو اس نے ہلایا اور خاص طور پہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہوئی. میں ترکی کے انقلاب کی بات کر رہا ہوں جو ابھی حالیہ وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں تمام جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, آمین جس طرح سے وہاں پہ گرفتاریاں ہیں اور جو معاملات ہیں خاص طور پہ اساتذہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا پاکستان میں جب اس کے اثرات آئے, پاک ترک اسکولوں کے بارے میں کہا گیا انہیں بند کر دیا جائے, بہت بے یقینی کی کیفیت رہی یہاں پہ, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بینگ اے پیرنٹ, میرے اپنے بچے وہاں پہ پڑھتے رہے پچھلے 11-12 سال سے, ہم بالکل ایک مخمصے کا شکار رہے. الحمدللہ منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی اسکول تو بند نہیں ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور ایمبیگوٹی پیدا کر دی کہ اب جو وہاں کے اساتذہ ہیں, خاص طور پہ وہ ترک اساتذہ ہیں جن کی وجہ سے یہ اسکول قائم ہیں, جن کی وجہ سے منفرد تھے, ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا.
اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر ان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا جائے گا، کیا انہیں آپ اٹھا کر ان کے حوالے کر دیں گے اس حکومت کے جو انہیں گرفتار کرنے کے در پہ ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے مجرموں کو، کہ وہاں پہ جیلوں میں اور جگہ پیدا کی جا سکے ان کے لیے۔ اچھا سہیل صاحب، میں اس میں ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اساتذہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا اور ان کی حکومت کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ ترک نیشنل ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اردوغان حکومت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن جن ملکوں کو کہا گیا ہے کہ ترک اسکول بند کر دیں، جن کا بقول ان کے گولن صاحب سے کی تحریک سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم متبادل اساتذہ جو ہیں ریپلیس کر دیں گے اور انہیں بھیجیں گے، اور میری اطلاع کے مطابق تقریباً 10,000 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان اسکولوں میں پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، اور شاید اس کی انتظامیہ نے کوئی اسٹے آرڈر وغیرہ بھی لیا تھا کہ اسکول جو ہیں وہ اسکول میرے خیال میں وہ کوئی یا تو ٹرکش این جی او لے لے گی، فی الحال ایمبیسی کا یہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ اسکول بند نہیں۔ اچھا، اس پہ کل ہم نے حنیف عباسی کے اوپر پروگرام کیا تھا جس میں پولیس کو جس طرح دبایا جاتا ہے، تو کل کسی صاحب نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے کہا ترکی کی طرح جب ترکی میں کو ہوا تو پولیس نے بچایا، اور اگر یہاں کو ہوتا ہے تو کیا جس پولیس کو آپ سیاسی طور پر کر کے نشانہ بنا رہے ہو، کیا وہ آپ کو بچانے آئے گی؟ ایک کالر اور ہے، نہیں ہے، عبد الرزاق صاحب۔ جی رزاق صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میری بات یہ تھی کہ جو اورینج ٹرینڈ کے اوپر جو آپ بات کر رہے تھے، جی، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بجائے اتنی بڑی جو ہے انویسٹمنٹ جو اورینج ٹرینڈ پہ جو ہو رہی تھی اور اب یہ معاملہ جو کٹائے میں پڑ گیا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہی پیسے جو ہے اپ گریڈنگ کرتے کراچی سے پشاور تک کی ریلوے کو، جو کہ ان کا ایک وعدہ بھی تھا مطلب کہ نواز شریف صاحب کا کہ بھی ہم بلیٹ ٹرین۔ حضور والا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ آپ نیشنل ریلوے کی بات کر رہے ہیں، ہم سٹی ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بجٹ بھی اچھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کہنے والے ہیں کہ کراچی میں جو لوکل ٹرین سسٹم تھا، جاپانیوں نے ہاتھ جوڑے، پیسے تک دیے، اور حکومت پاکستان یا حکومت سندھ گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ لائن کا پروجیکٹ ایسے کا ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ صحیح بات۔ وقفہ لے لیتے ہیں، وقفہ ہی لے لیتے ہیں، علاوہ تو کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شہر کو کب ماس ٹرانزٹ کچھ ملے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، جب واپس آئیں گے تو دکھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ایک کالر لے لیتے ہیں، پہلے سید علی صاحب ہیں کراچی سے۔ جی علی صاحب فرمائیے اور مختصر رہیے گا، بتائیں۔ علی صاحب آ گئے۔ ہلو جی فرمائیے سر۔ جی یہ میں نے معلوم بات کرنی تھی، یہ جو بچوں کا ایشو جو ہے اس وقت اس پہ، کہ یہاں پہ میں نے میڈیا پہ ہی ایک رپورٹ مختلف چینل نے چلائی تھی کہ لاہور میں 2 سال میں کوئی 6,000 بچے اغوا ہوئے۔ جی سر، اور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کراچی میں بھی یہ افواہیں چل رہی ہیں۔ ایک آج سی پی ایل سی نے کراچی میں ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اس سال کراچی میں 6 بچے اغوا ہوئے تھے جس میں سے 5 ریکور ہو گئے ہیں۔ دیٹ از واٹ سی پی ایل سی سے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ دیٹس واٹ، تو ظاہر ہے پینک بہت ہے۔ اسکولز پنجاب میں 1 ہفتے کے لیے ڈیلے بھی ہوئے ہیں، 6,000 تو نہیں، وہاں کی حکومت نے بھی تقریباً 787 بچوں کی فہرست لی تھی اس سال، تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال احتیاط سب کے لیے لازم ہے، اور دوسرے چینل کے بجائے ہمارا چینل ہی دیکھا کریں، اس لیے دوسرے چینل جو ہے نا وہ غلط خبریں دیں گے۔ بہرحال سمیہ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سمیہ آفاق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فار ڈوئنگ دا موسٹ ان بائسڈ شو۔ اس کے علاوہ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مودی نے بلوچستان پہ ایک بیان دیا تھا جس کے بعد فوراً برامداغ بگٹی کا بیان آیا، تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال 27 اگست کو برامداغ بگٹی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستانی اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس پر ڈان میں ایک ایڈیٹوریل چھپا تھا کہ برامداغ بگٹیز ورڈز آر روٹڈ ان پریگمیٹزم۔ تو کیا میرا یہ پوچھنا بجا ہوگا کہ پاکستانی اسٹیٹ نے اس میں کتنا پریگمیٹزم دکھایا اور اس اپورچونٹی کو کیپٹلائز کیا کہ نہیں؟ کیا جی نہیں کیا،
نہیں کیا ظاہر ہے وہ کچھ چیزیں بات چل رہی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. یا پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ بہام داغ بگٹی کی جو BBC انٹرویو تھا وہ ایک فیلر تھا, صرف کاسمیٹکس کے لیے تھا, یا وہ بھی سیریس تھے؟ تو اور اب تو سوالات بہت ہیں, جواب پاکستان کی طرف سے کوئی فالو اپ نہیں آیا. اور نہیں کچھ باتیں چل رہی تھی کہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے, یہ ہے سارا ان کو لایا جائے گا. صحیح بات ہے. اچھا جناب, پروگرام کے آخر میں ہم نے ایک نگینہ ڈھونڈا ہے آپ کے لیے, اس کا تعلق میڈیا سے بھی ہے اور میڈیا واسطہ, کیونکہ ہم نے پریمیئر سروس کی بھی بات کی تو اس میں ایک ایئر ہوسٹس بھی ہیں اور ایک جو نیوز ہوسٹ بھی ہیں. تو شورا آفاق ہماری سیریل تھی 50-50, اس کا یہ لازوال کلپ کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلم انڈسٹری میں ایک رجحان تجرباتی فلمیں بنانے کا ہے. ایسی ہی ایک فلم 50-50 پروڈکشن نے تیار کی ہے. اس میں ہیروئن ایک ایروسٹس اور ہیرو ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر ہیں, اور سائیڈ ہیروئن وہ بھی ایک نیوز کاسٹر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. نوکر ٹی وی دار عابد حمید اور سائمہ کی محبت ایک مثالی محبت ہے. زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیما ہوئے. سائمہ السلام علیکم. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے ہیں. کل رات میرے دل نے ایک اہم اطلاع دی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اگر میرے اور تمہارے دل کے رابطے ٹوٹ گئے تو تم تک کسی بری خبر پہنچنے کا امکان ہے. عابد حمید, توجہ فرمائیے. اگر کسی خاندانی دباؤ کی وجہ سے میری محبت میں کمی ہونے لگے یا شدت غم سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ناک اور منہ کو اچھی طرح رومال سے ڈھانپ لیجیے اور تاڑے مار مار کر رونے کی کوشش کیجیے. آنسو بہہ جانے کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی ہوگی. شکریہ. سائمہ, اب مجھے اجازت دیجیے. کل شام 5 بجے ہل پارک کے شمالی علاقے میں ملاقات ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی آج کا محبت نامہ ختم ہوا.